अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा एक मंज़र तसव्वुर कीजिए। मदीना तैयबा की एक गली है, सूरज ढल रहा है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं और सामने से दो नन्हे बच्चे दौड़ते हुए आए, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ बाजू फैलाते हैं, बच्चे सीने से लग जाते हैं। आप उनका माथा चूमते हैं, उनके साथ मुस्कुराते हैं, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो दिल को हिला देने वाला था। अब ज़रा सोचिए, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को सीने से लगाते हैं, उन्हें चूमते हैं, उनसे खेलते हैं, और साथ ही आपको ये भी मालूम होता है कि आने वाले ज़माने में उन बच्चों पर उम्मत की तारीख के बड़े इम्तिहान आने वाले हैं। ये सिर्फ एक नाना की मोहब्बत नहीं, ये रहमत आलम की उस मोहब्बत की दास्तान है जिसमें आंसू भी बहते थे, दुआएं भी की जाती थीं और मुस्तकबिल का दर्द भी महसूस किया जा रहा था। आज की इस वीडियो में हम वही मोहब्बत, वही वाक़यात और वही पैगाम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात है जो शायद आपका दिल हमेशा के लिए बदल दे। सबसे पहले ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि अहले बैत अत्तहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन कौन थे। ये रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक घराना है, वो हस्तियाँ जिन्हें मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने करीब रखा, जिनके लिए आपने दुआएं फरमाई और जिनका जिक्र कुरान ने भी अदब के साथ किया है। अहले बैत का जिक्र करते वक्त हमें चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात, ये मौजू नफ़रत का नहीं है, ये मौजू फ़िरक़ावारियत का नहीं है, ये मौजू एक ग्रोह को दूसरे के मुकाबले में खड़ा करने का मौजू नहीं है। ये मौजू सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के अदब का है। अहले बैत का जिक्र सिर्फ तारीख़ का जिक्र नहीं है, ये मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक घराने का अदब है। और याद रखिए, अहले बैत से मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नतीजा है। और जो दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, वो दिल उन हस्तियों से भी मोहब्बत करता है जो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यारी थी। तो आइए उसी अदब और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस हस्ती की जिन्हें मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म का हिस्सा फरमाया, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा। सही बुखारी की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, जिसने उसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। ज़रा इस जुमले को दिल में उतारिए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि फ़ातिमा मेरी बेटी है, ये तो सब जानते हैं। आप फरमा रहे हैं कि फ़ातिमा मेरा हिस्सा है, यानी फ़ातिमा को तकलीफ़ देना गोया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देना है। जिस बेटी के बारे में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएं कि वो मेरा हिस्सा है, उस बेटी का मुकाम उम्मत के दिल में कितना बुलंद होना चाहिए। ये सिर्फ एक बेटी की मोहब्बत नहीं, ये उम्मत के लिए एक सबक था कि बेटियां कैसे रखी जाती हैं, उनका क्या मुकाम है, उनसे कैसा सलूक किया जाता है। जब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, उस दौर में रहमत आलम ने अपनी बेटी को अपना हिस्सा फरमाकर उम्मत को ऐसा पैगाम दिया जो रहती दुनिया तक गूंजता रहेगा। अब आए उन दो हस्तियों की तरफ जो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का टुकड़ा थे, यानी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सिर्फ नवासे नहीं कहते थे, आपने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, ये गवाही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों को अपने कंधों पर बिठाते, अपने साथ मस्जिद ले जाते और अपने खुतबे के दौरान भी अगर ये बच्चे आ जाते तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरकर उन्हें उठा लेते थे। एक बार मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सुर्ख कुर्तों में मस्जिद में दाखिल हुए।
چلتے گرتے گرتے چلتے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا، ممبر سے اترے، انہیں اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا اور پھر فرمایا، اللہ جل شانہ نے سچ فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ سوچئے، خطبہ روک کر ہزاروں صحابہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں، اور یہ صرف نانا اور نواسوں کی محبت نہیں ہے، یہ امت کو سبق ہے کہ بچوں سے کیسے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے محبت کرتے ہیں۔ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کی محبت صرف خاندانی محبت نہیں تھی، یہ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام بھی امت کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت کی شاید سب سے خوبصورت تصویر ہے۔ منظر کچھ یوں ہے، مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے پیچھے صف باندھے کھڑے ہیں، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے ہیں، سجدہ لمبا ہوتا ہے، اور لمبا اور لمبا، مزید سجدہ لمبا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوچنے لگتے ہیں، آج سجدہ معمول سے زیادہ کیوں طویل ہو گیا؟ کہیں کوئی وحی تو نازل نہیں ہو گئی، کہیں کوئی خاص بات تو نہیں ہے؟ نماز ختم ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج سجدہ بہت لمبا ہو گیا تھا، کیا کوئی وحی نازل ہوئی؟ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، بلکہ میرا نواسا میری پشت پر چڑھ گیا، میں نے اسے اتارنا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ وہ خود اتر گیا۔ ذرا اس لمحے کو محسوس کیجئے، زمین پر سجدہ تھا، پشت پر ننھا سا نواسا تھا، اور رحمت عالم سجدہ لمبا کرتے چلے گئے تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس میں پہلا سبق یہ ہے کہ بچوں سے نرمی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دھتکارا نہیں کرتے تھے، اس بچے کو گرا نہیں رہے، ڈانٹ نہیں رہے، بلکہ اپنا سجدہ جو ہے وہ لمبا کر۔ اور یہاں پہ دوسرا سبق کیا ہے کہ عبادت میں بھی رحمت ہے۔ نماز اللہ کے سامنے سب سے بڑی عبادت، اور اس عبادت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی تکلیف کا خیال رکھا۔ اور تیسرا اہم سبق اس میں کیا تھا؟ وہ سب سے اہم یہ ہے کہ رحمت اور دین ساتھ ساتھ ہیں۔ جو دین رحمت سکھائے اس کے ماننے والوں کا دل بھی نرم ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں سے کتنی مرتبہ بے صبری دکھاتے ہیں، اور یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا فرما رہے ہیں۔ اب ایک ایسا واقعہ جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کی طرف دیکھا، کبھی حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، پھر آپ نے فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ ابھی بہت کم عمر تھے، نہ کوئی فتنہ سامنے تھا، نہ کوئی اختلاف، لیکن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مستقل میں جھانک رہی تھی۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا، کئی سال بعد جو امت کے دو بڑے گروہوں میں تقسیم ہو چکی، جب تلواریں نکل چکی تھیں، جب خون بہنے کا خطرہ تھا، اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے امت کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ انہوں نے خلافت سے دستبردار ہو کر صلح کا راستہ اختیار کیا۔ یہ کمزوری نہیں تھی، یہ امت پر ایک عظیم احسان تھا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ صرف اس بچے کی معصومیت پر نہیں تھی، آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ بچہ ایک دن امت کو خونریزی سے بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ثابت کیا کہ کبھی کبھی سب سے بڑی بہادری تلوار اٹھانا نہیں ہے، تلوار رکھ دینا جو ہے وہ سب سے بڑی بہادری کا کام بھی ہو سکتا ہے، اور اسی سے امت کا فائدہ بھی ثابت ہوا۔ اب وہ موڑ آتا ہے جہاں میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو بھی شامل ہوتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے، وہ بچے جنہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے تھے، چومتے اور اپنے سینے سے لگاتے تھے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک ایسی خبر تھی جو دل کو دہلا دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ نواسا ایک دن عظیم آزمائش سے گزرے گا، کہ امت کا ایک گروہ اس کے خون کا پیاسا ہوگا، کہ حق پر کھڑے رہنے کی قیمت ان کو اپنی جان دے کر کے چکانی پڑے گی۔
ذرا اس لمحے کو سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں لیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ساتھ ہی آپ کا دل اس مستقبل کے درد سے واقف تھا۔ ایک طرف ننھے نواسے کی مسکراہٹ، دوسری طرف کربلا کا وہ منظر، یہ کیسی محبت تھی جو ساتھ ساتھ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ کربلا کا میدان، پیاس، تنہائی، ظلم، ایک ایسی شہادت جس نے رہتی دنیا کے لیے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا پیغام دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سکھایا کہ اے ایمان والو، ظالم کے سامنے کبھی جھکنا نہیں ہے، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ حق صرف زبان سے نہیں بولا جاتا، کبھی کبھی اس کے لیے سر بھی دینا پڑتا ہے۔ اور وہ حسین جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے، وہی حسین ایک دن کربلا کے میدان میں امت کی تاریخ کا سب سے دردناک باب بننے والے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر مسلمان کا دل حسین رضی اللہ عنہ کے نام کو سن کر کے دھڑکنے لگتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسا منظر دکھانا چاہتا ہوں جو میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت کی شاید سب سے خوبصورت تصویر ہو۔ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا منظر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے ایک چادر اپنے اوپر اوڑھی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں چادر میں لے لیا، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہیں بھی ساتھ چادر میں لے لیا، پھر حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہیں چادر میں لے لیا، اور آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہیں بھی چادر میں لے لیا، اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر گندگی دور کر دے، انہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ یہ منظر ذرا دل میں اتاریے گا۔ ایک چادر ہے، چادر کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھرانہ ہے، اور اس منظر میں محبت بھی تھی، دعا بھی تھی، اور اہل بیت کا مقام بھی تھا۔ یہ منظر صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ امت کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گھرانے کو چادر میں لیا تو اس گھرانے کو دل کے ادب کی چادر میں لینا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کا ذکر محبت سے، ادب سے اور احتیاط سے ہونا چاہیے، نہ ان کے نام پر کوئی نفرت پھیلانے کی، نہ ان کی محبت کو فرقہ واریت بنانے کی کسی قسم کی کوئی کوشش کی جائے۔ اب میں ویڈیو کے اس حصے میں آ گیا ہوں جو دل کے میرے سب سے قریب ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو صرف دو پیارے بچے نہیں نظر آتے تھے، آپ کی نگاہ بہت دور تک جاتی تھی۔ آپ ان دو بچوں میں امت کا مستقبل دیکھتے تھے، آپ ان میں آنے والی آزمائش دیکھتے تھے، آپ ان میں صلح کا ہاتھ بھی دیکھتے تھے، اور قربانی کا خون بھی آپ کو نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ننھے حسن تھے جو ایک دن اپنے حق سے دستبردار ہو کر امت کو ٹوٹنے سے بچانے والے تھے، اور دوسری طرف گود میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تھے جو ایک دن اپنا سر دے کر کے امت کو ظلم کے سامنے جھکنے سے بچانے والے تھے۔ ایک نے امت کو ٹوٹنے سے بچایا، دوسرے نے حق کو جھکنے سے بچایا۔ یہ اسلام کی دو سب سے بڑی قدروں کی کہانی ہے، اتحاد اور اصول۔ اب یہ دونوں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ملے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب سن کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اہل بیت کی محبت صرف زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ تو عمل کا نام ہے، یہ کردار کا نام ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے ہم نے سیکھا حکمت، صبر اور امت کو جوڑنے کا فن۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں کو توڑ بیٹھتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں، دوستی توڑتے ہیں، تو حسن رضی اللہ عنہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کبھی کبھی پیچھے ہٹنا بھی بڑی بہادری ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سکھلا گئے کہ اصول، حق پر ثابت قدمی اور ظلم کے سامنے کبھی نہ جھکنا۔ آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ تھوڑا سمجھوتا کر لو، تھوڑا سا دین چھوڑ دو، تو حسین رضی اللہ عنہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایمان والے کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے سے ہم نے یہ سیکھا محبت، ادب، نرمی اور اخلاق۔ یاد رکھیے گا، اہل بیت سے محبت کا مطلب کسی سے نفرت نہیں ہے، ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کا نام ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو ہماری زبان میں ادب، ہمارے گھر میں نرمی،
ہمارے دل میں اتحاد اور ہمارے عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت نظر آنی چاہیے، ورنہ صرف نام لینا کافی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت ہمیں اس لیے محبوب ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت فرمائی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کردار سے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی حکمت سے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی مبارک قربانی سے، یہ سب ہستیاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے قریب لاتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے قریب آنا میرے مدنی کریم کے قریب آنا ہے۔ ان کا ذکر ہمیں رلانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے۔ ان کا ذکر تاریخ کا سبق نہیں، زندگی کا سبق ہے۔ ان کا ذکر صرف ماضی کی کہانی نہیں، آج کے لیے روشنی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی باادب محبت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت اور ان کا ادب نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت بھی اسی صدق کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حسن جیسا حوصلہ، حسین رضی اللہ عنہ جیسا حق، اور فاطمہ رضی اللہ عنہما جیسا ادب عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ اٹھا اور حوض کوثر پر ان کے ساتھ ملاقات کا شرف عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اہل بیت کی محبت صرف نام لینے کا نام نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ادب ہے، حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کا سبق ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا پیغام ہے، اور دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جوڑنے کا راستہ ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اپنے گھر والوں، دوستوں اور بچوں تک اس کو ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ کیا پتہ اس ویڈیو کو سن کر کے کسی کے بہت سارے شبہات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہم اللہ جل شانہ کے سامنے سرخرو ہونے والے بن جائیں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہل